नमस्कार दोस्तों, फिर से उपस्थित हूँ आज मैं एक नई प्रस्तुति के साथ। वासना की कड़ियाँ। चलिए शुरू करते हैं। मुल्तान की लड़ाई को जीतने के बाद घमंड से चूर कासिम चला आ रहा था। शाम हो गई थी और सारा लश्कर आरामगाह की तलाश में था, लेकिन कासिम अपने मालिक की सेवा करने के ख्यालों में था। वो उन तैयारियों के बारे में सोच रहा था जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई थी। सड़कें झंडियों से सजी होंगी, गलियों, चौराहे और नौबत खाने, फाटक या द्वार के ऊपर का वह स्थान जहाँ वाद्य यंत्र बताए जाते हैं के ऊपर गीत गाए जाएंगे। जैसे ही मैं शहर के अंदर दाखिल होऊंगा, शहर भर में मेरे स्वागत के लिए लोग खुशी से चिल्लाने लगेंगे, तोपों की सलामी दी जाएगी। शहर की सारी सुंदर स्त्रियां मुझी देखेंगी और मेरे ऊपर फूलों की बारिश करेंगी। बड़े बड़े लोग मेरे स्वागत के लिए महल के द्वार तक आएंगे। मेरे दरबार में पहुंचते ही हुजूर जैसे ही मुझे गले लगाने के लिए उठेंगे, मैं उनके पैर चूम लूंगा। वो समय कब आएगा? कासिम ने इन्हीं ख्यालों में झूमता हुआ घोड़े को भगाया और सारे कैदियों के झुंड, घायल सिपाहियों को, लश्कर को भी पीछे छोड़ दिया। लश्कर के आगे मुल्तान के राजा की बेगमें और शहजादियां और उनके नौकर चाकर थे। इन सवारियों के आगे और पीछे हथियारबंद ख्वाजा सहराओं का एक दल था। कासिम अपनी धुन में घोड़े को आगे बढ़ाए जा रहा था। तभी अचानक उसने एक सजी हुई पालकी में से दो आंखों को बाहर झांकते हुए देखा। कासिम दो पल के लिए चौंक सा गया। उसे अपने दिल में एक कपकपी सी महसूस हुई। वो नजरें कासिम के दिल के किसी एक कोने में घर कर गई। उसके सामने वही दो आंखें घूम रही थी। उसके दिल में एक मीठी मीठी चुभन थी, एक बेसुधी सी होने लगी। उसका रोने का मन कर रहा था। उसके दिल में दर्द का एहसास जाग गया था, जो प्यार की पहली मंजिल होती है। थोड़ी देर बाद कासिम ने हुक्म दिया, आज हमारा यही ठहराव होगा। आधी रात गुजर चुकी थी और लगभग सारे लश्कर के आदमी गहरी नींद में सो चुके थे। पड़ाव के चारों ओर मसाले जलती दिख रही थी। जो जवान सुरक्षा में थे वो भी जम्हाइयां ले रहे थे, लेकिन एक कासिम था कि उसकी आंखों में नींद बिल्कुल ना थी। वो अपने आरामदायक खेमे में बैठे हुए सोच रहा था कि क्या वह उस स्त्री को एक नजर देख लेना कोई गुनाह है। माना कि वो मुल्तान की शहजादी है और मेरे हुजूर उसे अपने महल में रखना चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो बस उसे देखने भर की है। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूंगा। अभी भी तो हजारों बेगुनाहों को मार करके लौटा हूँ। उन कत्लों से बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। वैसे भी कासिम मुल्तान को फतेह करने वाला हीरो था। वो देर रात तक इसी प्रकार किसी विषय पर सोचता रहा। फिर कासिम ने अपने खेमे से बाहर निकलकर बेगमों के खेमे को देखा, जो थोड़ी दूर पर ही था। कासिम ने अपना खेमा इन खेमों के नजदीक जानबूझकर लगवाया था। बेगमों के खेमे के बाहर 5 सैनिक पहरा दे रहे थे। कासिम ये सोचने लगा कि इन सैनिकों को क्या नींद नहीं आती? खेमे के चारों ओर इतनी रोशनी क्यों रखी गई है? कासिम ने अपने खास को आवाज लगी, मसरूर मसरूर। कासिम के पास आकर बोला, जी हुजूर। कासिम ने बोला, ये मसाले बुझा दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। मसरूर, जैसी आपकी मर्जी। यह कहकर मसरूर वहां से चला गया और मसाले बुझ गए। थोड़ी देर बाद एक सेविका शहजादी के खेमे में निकलकर बाहर आई और मसरूर से मसाले बुझाए जाने का वजह पूछी। मसरूर ने कहा, सिपाहदार ने ऐसा करने को कहा है, तुम लोग चौकन्ने रहना। मुझे तो उनकी नीयत में खोट मालूम होती है। कासिम काफी व्याकुल था। वो कभी लेट जाता तो कभी टहलने लगता। हुआ बार बार अपने खेमे के बाहर आकर देखता, लेकिन 5 पहरेदार अपनी बड़ी बड़ी तलवारें लिए पहरे पर अटल थे। इसके बावजूद कासिम पर यही धुन सवार थी कि आखिर शहजादी के दर्शन कैसे हों। उसके आगे उसे ना बदनामी दिख रही थी और ना ही शाही गुस्से का डर। घड़ियाल ने रात के 1 बजाए, जिससे कासिम चौंक गया, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। कासिम इस सोच में पड़ गया, अब तो कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। 3-4 घंटों में तो लश्कर भी कूच कर जाएगा, कर देगा। कासिम ने सोचने लगा कि अब वक्त कम है, कल तक तो दिल्ली पहुंच जाएगा। ऐसा ना हो कि सारे अरमान दिल में ही रह जाए। किसी तरह से इन पहरेदारों को चकमा देकर ये काम किया जाना चाहिए। कासिम ने एक बार फिर मसरूर को आवाज लगाई, मसरूर, जी हुजूर कहिए। कासिम, बाहर कैसी ठंड है, नींद आ रही होगी ना? मसरूर, जी नहीं,
جب آپ نے ہی آرام نہیں کیا تو مجھے کیسے نیند آ سکتی ہے؟ اس پر قاسم نے کہا، مسرور، میں تمہیں ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو یہ 5 آدمی ہیں، ذرا ان کے ساتھ لشکر کا چکر لگا لینا۔ رات میں کچھ سپاہی جوا یا پھر پاس کے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، پر کام ذرا ہوشیاری سے کرنا۔ مسرور، پر حضور، یہاں تو پہرےداری کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ قاسم، جب تک تم نہیں آ جاتے تب تک میں یہاں رہوں گا۔ مسرور نے دھیمی آواز میں کہا، حضور، میں آپ کی سبھی چالوں کو سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد 5 سینک لشکر کی طرف چلے گئے۔ راستہ صاف تھا، لیکن اب قاسم کو اس بات کا دھیان آیا کہ اندر جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اب چاروں طرف سناٹا تھا اور قاسم دبے پاؤں شہزادی کے خیمے کی اور گیا۔ خیمے کے پاس آ کر پہلے قاسم نے یہ تسلی کر لی کہ کوئی ہو نہ۔ اب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے چاقو نکالا اور کانپتے ہوئے خیمے کی رسیاں کاٹ دی۔ اب خیمے کے اندر جانے کا راستہ بن گیا تو اس نے اندر ایک دیپ جلتا ہوا دیکھا اور فرش پر سوئی ہوئی 2 داسیوں کو پایا۔ شہزادی ایک آرام دائق مخملی گدے پر لیٹی ہوئی تھی۔ قاسم نے اب اپنی ہمت بڑھائی اور سرک کر خیمے کے اندر گھس گیا۔ وہ دبے پاؤں شہزادی کے پاس گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اب اس کے اندر وہ ڈر نہیں تھا جو خیمے کے اندر گھستے وقت ہوا تھا۔ قریب 1 منٹ تک بنا پلک جھپکائے قاسم شہزادی کو دیکھتا رہا۔ قاسم شہزادی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی بے چینی نے اب اچھا کا روپ دھارن کر لیا۔ اس بے چینی میں ایک ویکولتا تھی، ایک پیڑا تھی جو اسے آنند دے رہی تھی۔ قاسم کا دل اس خوبصورت شہزادی کے پیروں میں سر رکھنے کا کر رہا تھا، رونے کو ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا دل اس سندری کے قدموں میں اپنی جان دے دینے کا کر رہا تھا۔ اس کے من میں عجیب سا احساس ہونے لگا اور وہ واسنا کی لہروں میں پھنستا چلا گیا۔ قاسم قریب آدھے گھنٹے تک اس سندری کے پیروں کے پاس اپنا سر جھکائے بس یہی سوچتا رہا کہ آخر کیسے اسے جگائے۔ وہ جیسے جیسے کروٹ بدلتی قاسم کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ قاسم نے جس بہادری سے ملتان کو جیتا تھا، دھیرے دھیرے وہ دلیری اس کا ساتھ چھوڑے جا رہی تھی۔ پھر اچانک قاسم نے ایک گلاب جل رکھنے کا پاتر کو دیکھا جو ایک چوکی پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے گلاب پوش اٹھایا اور پھر سوچ میں پڑ گیا کہ شہزادی کو جگاؤں یا نہیں۔ انت میں ہمت کر قاسم نے شہزادی کے چہرے پہ گلاب جل کے کچھ چھینٹے ڈالے، جس سے شہزادی کی نیند کھل گئی اور اس نے اپنے سامنے قاسم کو پایا۔ قاسم کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور دھیرے سے مسرور کو آواز لگائی۔ اس پر قاسم نے کہا، جی، وہ مسرور تو یہاں نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اپنا ہی خادم سمجھیے۔ شہزادی نے اپنا نقاب ٹھیک کیا اور خیمے کے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ قاسم کو آج پہلی بار اپنی بولنے کی شکتی کو لے کر یہ احساس ہوا کہ وہ کتنا گمبھیر آدمی ہے۔ اسے اپنے جذبات بیاں کرنے میں ہمیشہ جھجک ہوتی ہے۔ قاسم نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، آپ اس کی جو سزا صحیح سمجھے وہ مجھے منظور ہوگی۔ قاسم نے شہزادی کے سامنے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں ہی وہ بدنصیب انسان ہوں جس نے اپنے بزرگ پتا اور بھائیوں کو مارا ہے۔ میرے ہی ہاتھوں میں ملتان کے ہزاروں جوانوں بھی مارے گئے، سلطنت تباہ ہو گئی اور آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، لیکن آپ کا یہ مجرم آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے ایک اشارے پر میں آپ کے لیے نوچاور ہو جاؤں گا۔ مجھے یہ آج معلوم ہوا کہ کیسے بہادری کے پردے میں من کی اچھا انسان سے کس طرح سے پاپ کرواتی ہے۔ کاش میری یہ آنکھیں پہلے کھلی ہوتی۔ قاسم نے اپنے دل کا سارا حال شہزادی کے سامنے رکھ دیا، اپنے دل کی پیڑا کا ایسا ورنن کیا کہ اس کے پاس جو بھی سب تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اپنے دل کی بات کہنے کی اس کی ساری اچھا پوری ہو گئی۔ قاسم وہاں سے ہلا تک نہیں، بلکہ اس نے اپنی آرزوؤں کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میرے اس پورے وورن کا فائدہ ہی کیا؟ اگر حال دل بھی سنانا ہوتا تو کسی تصویر کو سنا دیتا، وہ تصویر میری کہانی کو زیادہ دھیان سے اور خاموشی سے سنتی۔ قاسم نے دل و دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ کاش میں اس سندری کی آواز سن پاتا، میرے اس درد کا اس کے دل پر کیا اثر ہوا یہ معلوم ہو پاتا، کاش اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ جس آگ میں جل رہا ہوں اس کی تھوڑی سی آنچ ادھر بھی پہنچ پاتی۔ اس کی آواز کتنی میٹھی ہوگی، اس سندر شہزادی کی آواز سننے میں کتنا مزہ آئے گا۔
اگر کہیں وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہوگی تو پھر مجھ سے خوش نصیب اس دنیا میں کوئی اور نہ ہوگا۔ انہی خیالوں میں قاسم دل خوش ہوئے جا رہا تھا۔ ان سب کے بیچ قاسم دو داسیوں کے جاگنے اور مسروم کے واپس آ جانے کی دھک دھک لگی ہوئی تھی۔ قاسم نے اے حسن کی ملکہ، اس خادم پر اپنی کرپا نہیں کریں گی کیا؟ اس پر شہزادی نے نقاب کی اندر سے ہی کہا، جو خود رہ پانے کا ادھیکاری ہو وہ دوسروں پر کیا رحم کرے گا؟ میں وہ پکشی ہوں جس نے نہ بول ہے اور نہ پر۔ شہزادی نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ کل شام کو میں اس ظالم بادشاہ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہوں گی۔ کون شخص میں ایسی زندگی کی اچھا رکھے گا؟ آگے شہزادی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ملتان کی شہزادی ایک ظالم اور پاپی انسان کی واسنا کا شکار ہونے کو مجبور ہے۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میں تو ہوں ہی بد نصیب، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ شاہی غصے کا شکار ہونا پڑے۔ دل میں تو بہت باتیں ہیں، پر کیا کہوں، اس سے کیا ہی حاصل ہو جائے گا؟ آپ بہادر بھی ہیں اور آپ خوددار بھی ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ محبت کتنی پاک ہے، اور اس دامن میں بھی منہ چھپانے سے پرہیز نہیں کرتی جو میرے اپنوں کے خون سے سنا پڑا ہے۔ آپ سے میری بس یہی ونتی ہے کہ آپ اس قریب کو بھول مت جانا۔ یہ پل میرے دل میں ہمیشہ ایک میٹھی یاد بن کر رہے گا۔ اس قید میں یہی سپنا میرے دل کو سکون دیا کرے گا۔ اب آپ اس سپنے کو توڑیے مت اور خدا کے واسطے جائیے یہاں سے، کہ اس سے پہلے کہ مسرور آ جائے۔ وہ بڑا ہی ظالم قسم کا ہے۔ مجھے تو یہ آشنکا ہے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کہیں وہ یہاں چھپا بیٹھا ہو۔ اس سے آپ تھوڑا ہوشیار رہے گا۔ اب آپ جائیے، خدا حافظ۔ یہ سب سننے کے بعد قاسم خیالوں میں ڈوب گیا۔ اس سے جو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ گرو سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کی دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ قاسم کے دل نے کہا، میں اس خوبصورت استری کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ میں کیوں ڈروں بادشاہ سے؟ میں بادشاہ کا غلام نہیں ہوں۔ میری بہادری کی کسی بھی دربار میں قدر ہو سکتی ہے۔ میں اس غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالوں گا اور ایک ایسے دیش میں جا کر بس جاؤں گا جہاں بادشاہ تو کیا اس کے پرندے بھی نہیں کھا سکے۔ حسن کا آشیرواد ہو تو مجھے کسی اور چیز کی اکشا نہیں۔ میں اپنی اکشاؤں کا گلا کیوں گھونٹوں؟ انہی وچاروں کو من میں سوچتے ہوئے قاسم نے تلوار نکالی اور بولا، جب تک مجھ میں دم ہے تب تک آپ کی اور کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، چاہے پھر وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں دلی کے ہر کوچے میں خون کی ندیاں بہا دوں گا، پوری سلطنت کو تباہ کر دوں گا۔ اگر کچھ نہیں کر پایا تو مر مٹ جاؤں گا، پر آپ کا اپمان ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گا۔ شہزادی دھیرے دھیرے قاسم کے قریب آئی اور بولی، آپ پر پورا بھروسہ ہے مجھے، پر آپ کو میرے لیے تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا۔ آپ کی خاطر میں ہر طرح کی تکلیف سہ لوں گی۔ آپ کا پیار ہی میری ہمت بنے گا۔ اس بات کا یقین ہے کہ آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں، میرا سہارا بنیں گے۔ نہ جانے تقدیر ہمیں پھر ملائے یا نہ ملائے۔ اس پر قاسم نے اکڑتے ہوئے کہا، ہم لوگ دلی جائیں ہی کیوں؟ بھرتپور جا سکتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، پر ہندوستان سے باہر تھوڑے نہ جا سکتے۔ جنگلوں اور ویرانے کی زندگی چین سے نہیں بیتے گی۔ آپ اصلیت سے منہ مت موڑیے۔ مانا خدا نے آپ کو بہادری بخشی ہے، پر تیگے اسلامی بھی تو پہاڑ سے ٹکرائی تو ٹوٹ ہی جائے گی۔ شہزادی کی بات سن کر قاسم جوش تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ کلپنا کی دنیاؤں کا جو بھرم اس کی آنکھوں پر تھا وہ ہٹ گیا۔ اسے اپنی بے بسی صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ قاسم بولا، اگر آپ کو میرے ساتھ جنگلوں میں زندگی بتانا پڑے تو کیا محبت میں تو دنیا کی نعمتیں بھی پھیکی لگیں گی؟ شہزادی نے کہا، پر مجھے یہ منظور نہیں کہ اپنی بھلائی کے لیے میں آپ کی جان خطرے میں ڈالوں۔ خدا وہ دن کبھی نہ لائے جس سے کہ آپ کا بال بھی باقی ہو سکے۔ آپ کی خیریت اور بہادری کی خبریں ہی مجھے اس قید سے تسلی دیں گی۔ میں آپ کی خاطر وہ سب سہ لوں گی تاکہ اگر کبھی موقع ملے تو آپ سے دو چار باتیں کر سکوں۔ یہ سب سننے کے بعد بھی قاسم وہاں سے ہلا تک نہیں۔ اس کی اچھائیں امید سے بڑھ کر پوری ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر محبت کی یہ بہار چند لمحوں کے مہمان ہے تو پھر ان لمحوں کو آگے کا سوچ کر برباد کیوں کرنا؟ اگر تقدیر میں اس حسن کی ملکہ کو پانا نہیں لکھا ہے تو پھر یہ موقع کیوں ہاتھ سے جانے دوں؟ کون جانے ملاقات کا موقع پھر ملے یا نہ ملے۔ یہ سب سوچنے کے بعد قاسم نے کہا، اگر آپ کا یہ آخری فیصلہ ہے تو میرے لیے سوائے مایوسی کے کیا چارہ رہے گا؟ پر بس آپ ایک پل کے لیے ہی صحیح
میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے تاکہ میرے بےقرار دل کو تھوڑی تسلی مل جائے۔ آئیے ایک پل کے لیے ہم یہ بھول جائیں کہ جدائی کی یہ گھڑی ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ آئیے ایک ساتھ مل کر بتائیں۔ آپ اپنی خوبصورت ہاتھوں سے ہمیں شراب پلائیں۔ قاسم سب چیزوں سے بے خبر شراب پیتا رہا۔ اس نے اتنی شراب پی لی کہ اس کی گردن جھک گئی اور آنکھیں لال ہو گئی۔ وہ پوری طرح سے نشے میں تھا۔ پھر اپنی لالسا بھری آنکھوں سے وہ شہزادی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ گھڑیال نے صبح کے 4 بجائے اور زور سے پوچھ کے ڈنکے کو بجایا۔ زندگی دل چھیدنے والی آواز قاسم کے کان میں آئی۔ قاسم کی باہیں کھلی رہ گئی۔ داسیاں بھی اٹھ بیٹھی اور شہزادی بھی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیچارہ قاسم اپنے دل کی اچھائیں لیے خیمے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے خیمے میں آیا تو اس کا دل کئی ساری اچھاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے رہا نہیں جا رہا تھا اور کچھ دیر بعد ان اچھاؤں نے لالسا کا روپ بھرا اور جب وہ باہر نکلا تو اس کا من بری اچھاؤں اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے من کی اچھائیں اس کی آتما کے لیے لوہے کی زنجیر بن گئی۔ شام کا وقت تھا اور دلی کی سڑکیں جھاڑیوں سے سجی ہوئی تھی جن پر قاسم ملتان کے مورچے کو جیت کر گرم کے نشے میں چور چلا آ رہا تھا۔ گلاب اور کیوڑے کے پھولوں کی خوشبو دلی کی سڑکوں پر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نوبت خانوں میں سہانا راگ گایا جا رہا تھا۔ توپوں نے مورچے کی اگوائی میں اپنی آواز بلند کی۔ نگر کی سندریاں کھڑکیوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب قاسم شاہی محل میں کے پاس پہنچا تو بڑے بڑے امیر لوگ اس کا سواگت کے لیے قطار میں بندھے کھڑے تھے۔ ایسے ستکار کے بیچ جب وہ دیوان خاص میں پہنچا تو اس کا دماغ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہی اس نے شاہی تخت کو چون لیا۔ بادشاہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے تخت سے اترے اور قاسم کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ قاسم اپنے حضور کے پیر چومنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ مانو اس کے سر میں اچانک جیسے کوئی بجلی گری۔ بادشاہ کا خنجر اس کی گردن پر پڑتے ہی اس کا سر شریر سے الگ ہو گیا۔ خون کے چھینٹے بادشاہ کے پیروں میں تک اور اس کے پیچھے کھڑے مشیر کی طرف گرے۔ نیچے پڑا دھڑ ایک پل میں ہی ٹھنڈا ہو گیا، لیکن حسرت کی ماری ہوئی دونوں آنکھیں دیر تک دیواروں کی طرف تاکتی رہی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی بند ہو گئی۔ لالسا نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا، اب تو بس صرف حسرت باقی تھی، جو سالوں تک دیوان خاص کی دیواروں پر رہی اور جس کی جھلک ابھی بھی قاسم کے مزار پر گھاس پھوس کی شکل میں نظر آتی ہے۔ کہانی سے سیکھ۔ واسنا کی کڑیاں کہانی سے ہمیں یہ شکشا ملتی ہے کہ واسنا بری اچھا سے بڑے بہادر ویکتی کو بھی انت کی اور لے جا سکتی ہے۔ کسی بھی استری کو بری نظر سے دیکھنے والے ویکتی کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا بلکہ اس کا انت ہی ہوتا ہے۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی پریرنا دائک اور روچک کہانیوں کے لیے میرے چینل پر بنے رہیے۔ دھنیہ واد۔ شبھ راتری۔